जुल्म और तशद्दुद सिर्फ ख़वातीन के ऊपर क्यों? घर वालों ने, बरादरी वालों ने, मुआशरे वालों ने, दारुल अमान जो है वो किन लोगों की पनाहगाह है? तशद्दुद होता है उनके मियाँ की तरफ से। एडमिशन का तरीका है वो क्या है? अदालत के जरिए से। रिहाइश, खाने पीने के अलावा 9 से 10 बजे तक रिलीजियस क्लास होती है। कितनी ख़वातीन की गुंजाइश है वो तो 20 की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एडीएन न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान कारी उमर वक़ास। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मुआशरे के अंदर, किसी भी घर के अंदर, किसी भी कौम, कबीले, बरादरी के अंदर, किसी भी दो अफराद के अंदर बाज़ दफ़ा नाइतफ़ाक़ी झगड़ा पैदा हो जाता है। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, कभी हसद, कभी बुग़्ज़, कभी अनाद, कभी तंगी, कभी फ़ाक़ा, कभी बेरोज़गारी, कभी कुछ, किसी भी बुनियाद पर ऐसा हो सकता है। हालांकि इस्लाम ने, क़ानून ने मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए उसके SOPs बनाए, अदम बर्दाश्त को ख़त्म करने के लिए बर्दाश्त का मादा पैदा करने का हुक्म दिया। एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त करें, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करें। तो लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान जो कि उजरत पसंदी का शिकार हो जाता है, जिसके बारे में कुरान भी कहता है वो खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान जो है वो कमज़ोर है, तो अपनी कमज़ोरी का मुज़ाहिरा करते हुए, जल्दबाजी का मुज़ाहिरा करते हुए लड़ाई झगड़ा, इख्तलाफात, अलहदगी करने पर जो है ना वो जल्दी आमादा हो जाता है। लेकिन बहुत जल्द फिर उसको उस पर शर्मिंदगी भी होती है और वो फिर रुजू की तरफ भी आता है। तारीख़ इस जैसे वाक़या से भरी पड़ी है। लेकिन आज जुल्म और तशद्दुद सिर्फ़ ख़वातीन के ऊपर क्यों? जबर और जुल्म सिर्फ़ ख़वातीन के ऊपर क्यों? किस बुनियाद पर किया जाता है, क्यों किया जाता है? ये सारे सवालात आज जानने के लिए आज हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट, इंतहाई मुदब्बर, इंतहाई मोतदिल, इंतहाई कह लें खुदादाद सलाहियतों से मुस्तफ़ीद शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, जो सियालकोट का एक बड़ा टैलेंट है, बड़े इदारे के अंदर काम कर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है इरम शहज़ादी, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और आज उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर और जिस सीट के ऊपर बैठकर वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, बड़ा हसास इदारा है जिसको दारुल अमान कहा जाता है। दारुल अमान वो इदारा जहाँ पे आकर इंसान अमान पाता है, जिसको पनाह मिलती है। उसको घर वालों ने, बरादरी वालों ने, मुआशरे वालों ने दुत्कार दिया, निकाल दिया, कुछ भी किया, लेकिन उसको एक घर की छत मिल गई, जो रियासत की एक ज़िम्मेदारी होती है। रियासत उसको घर जो है वो फराहम करती है। लेकिन आज उस दारुल अमान के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कह लें सोशल मीडिया या बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी लोगों को सुनने और देखने में मिलती है कि दारुल अमान में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तूफ़ान आ गया, बदतमीज़ी बर्पा हो गई और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, फ़लाँ बहुत वटेवर सवालात आपके जहन में होंगे। आज वो सारे सवालात जानने के लिए हमारे साथ इरम शहज़ादी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो हमारे नाज़रीन को, देखने वालों को बताएं कि दारुल अमान और यतीम खाना, लोग इसको एक नज़र से देखते हैं, क्या ये एक है या कि अलग अलग डिपार्टमेंट? नहीं, दारुल अमान और यतीम खाना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। दारुल अमान में हम माइनर केसेस नहीं लेते। यहाँ पे वही ख़वातीन आती हैं जो बालिग होती हैं, कह लें कि 16 साल, 17 साल, 18 साल की एज में। और जो ये यतीम खाना होता है उसमें माइनर्स होते हैं, उसमें 4 से 5 साल की बच्चियाँ वहाँ पे पनाह ले सकते हैं। तो इसलिए दारुल अमान और यतीम खाना इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब इसको मिलाना नहीं चाहिए किसी भी तरह से। अच्छा, हमें ये बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि दारुल अमान जो है वो किन लोगों की पनाहगाह है? किस किस्म की ख़वातीन जो है वो यहाँ पर आके पनाह हासिल कर सकती हैं? दारुल अमान विक्टिमाइज्ड वुमेंस के लिए है, वो वुमेन जिन पे घरों में तशद्दुद होता है उनके मियाँ की तरफ से, या अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो वो घर में वालिदैन की तरफ से, भाइयों की तरफ से, भाभियों की तरफ से किसी भी किस्म का उन पे तशद्दुद होता है और कोई रिश्तेदार उनको पनाह देने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो वुमेन फिर दारुल अमान का रुख करती हैं।
اور ایسی وومن جن کو باہر کوئی جان کا خطرہ ہوتا ہے، ایسی خواتین پھر دارالامان کا رخ کرتی ہیں. اس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں کیٹیگریز آ جاتی ہیں. کیا دارالامان میں جو چائلڈ لیبر کی خواتین ہیں کہ جو گھروں میں کام کاج کرتی ہیں، جن پر ظلم اور تشدد ہوتا ہے، کیا وہ بچیاں بھی؟ ڈیفینیٹلی وہ بچیاں بھی ہمارے پاس اکثر ایسے کیسز آئے ہیں جو گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ان پہ تشدد ہوتا ہے، اور وہ بھی پھر پولیس کے پاس رپورٹ جاتی ہے تو پولیس انہیں پھر دارالامان میں بھیج دیتی ہے. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ دارالامان میں جو ایڈمیشن کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ دارالامان میں 3 طریقے ہیں ایڈمیشن کے. ایک تو ڈائریکٹ خاتون، ڈائریکٹ وہ ہمارے پاس آتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، تو ہم ان سے ایک اپلیکیشن لکھواتے ہیں. اس اپلیکیشن کی بیس پہ انچارج اس کو اپروو کرتی ہیں اور پھر ہم ان کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ عدالت کے ذریعے سے، عدالت ریفر کرتی ہے، عدالت میں جا کے وہ بیان دیتی ہیں تو عدالت بھیج دیتی ہے. پھر پولیس کے ذریعے سے بھی کیسز آتے ہیں. پولیس کے پاس اگر کوئی خاتون شکایت لے کے گئی ہے کہ مجھ پر تشدد ہو رہا ہے اور میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے، پولیس ریفر کر دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پرائیویٹ NGOs جو کام کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ سیکٹرز میں، وہ بھی ریفر کر سکتی ہیں خواتین کو یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ دارالامان میں زیادہ تر خواتین جو آنے والی ہیں سائلین، وہ خود آ رہی ہیں، عدالت کے تھرو آ رہی ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ وہ زیادہ اپنی ڈسٹرکٹ سے آ رہی ہیں کہ یا آؤٹ آف سٹی بھی جو ہے وہ خواتین آپ کے پاس آ رہی ہیں؟ آؤٹ آف سٹی سے اور ود ان سٹی سے ایکول ہی ریشو ہے. آؤٹ آف سٹی سے بھی آتی ہیں، ود ان سٹی سے بھی آتی ہیں، اور زیادہ تر خواتین عدالت کے ذریعے سے آ رہی ہیں. جب سے پاکستان میں یہ دہشت گردی کا انسیڈنٹس ہونا شروع ہوئے ہیں اور کووڈ کے بعد، تو ہم پریفر ہی کرتے ہیں کہ وہ عدالت کے ذریعے سے آئیں. جب عدالت کے ذریعے سے آتی ہیں تو پھر اس میں سیکیورٹی رسک کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس نے پناہ لے لی، اس کو ایک گھر مل گیا، چھت مل گئی، کھانے پینے کو مل گیا، تو یہاں پر جو موجود خواتین ہوتی ہیں، یقیناً اس میں کچھ جو ہے وہ شادی شدہ ہیں، پھر ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہوں گے، تو ان کی یہاں پر رہائش، کھانے پینے کے علاوہ کیا سرگرمیاں ان کی یہاں پہ ہوتی ہیں؟ ان کی تعلیم، تربیت، اس کے لیے دارالامان کی کیا خدمات ہیں؟ رہائش، کھانا پینا تو ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آفس ٹائمنگز ہیں صبح 9 سے 4 بجے تک، اس میں ان کی کلاسز ہوتی ہیں. سب سے پہلے ان کی صبح 9 سے 10 بجے تک ریلیجیس کلاس ہوتی ہے. ریلیجیس کلاس کے بعد ہم ان کی انفارمل ایجوکیشن کی کلاس لیتے ہیں. انفارمل ایجوکیشن میں جو بچیاں بالکل ان پڑھ ہوتی ہیں، جن کو نام تک نہیں لکھنا آتا ہو، ہم ان کو تھوڑا بہت نام پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، اردو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں. پھر ساتھ جو بچے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جو اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، جو اسکول نہیں جا رہے ہوتے، ان کی ہم تھوڑی بہت اسٹڈی ساتھ اسٹارٹ کرواتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ان کو کسی طرح کی کوئی اسکول میں جب وہ بیٹھیں تو مشکل پیش نہ آئے. اس کے بعد ہماری ووکیشنل ٹریننگ کی کلاس ہوتی ہے. اس کلاس کا دروانیہ تھوڑا زیادہ ہے. اس کلاس میں ہم ان کو کڑھائی، سلائی، چھوٹے چھوٹے ہنر جیسے جیولری میکنگ، آرٹ اینڈ کرافٹ، اس طرح کی چیزیں سکھاتی ہیں تاکہ سلائی وغیرہ تاکہ وہ باہر جا کے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے جائیں یہاں سے اور کوئی کام کر کے اپنا گزارا کر سکیں. تو خواتین تو بیوٹی پارلر کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں. بیوٹی پارلر کا یہاں پہ ایسا ہے کہ بیوٹی پارلر کا کورس کنسسٹنٹلی 2 سے 3 ماہ کا ہوتا ہے. تو وہ کورس ہم تب یہاں پہ شروع کرواتے ہیں جب کوئی لڑکیاں 5-6 لڑکیوں کا گروپ ہو اور وہ لڑکیاں یہاں پہ ہمیں پتہ ہو کہ انہوں نے 3 ماہ سے زیادہ اسٹے کرنا ہے یا ایٹ لیسٹ 3 ماہ تک اسٹے کرنا ہے، تو پھر ہم ان کو بیوٹی پارلر کا کورس بھی کرواتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ یہ سنددار ہے، وہاں سے ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے تو 2-3 گھنٹے کے لیے ان کو ہم بلوا لیتے ہیں. دارالامان میں کتنی خواتین کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایک خاتون کتنا ٹائم یہاں پہ سسپینڈ کرتی ہے؟ دارالامان کی ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے وہ تو 20 کی ہے، لیکن ہم ارینج کر لیتے ہیں. اگر ہمارے پاس 20 سے زیادہ کی کیپیسٹی ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ارینجمنٹ موجود ہے. پھر اس کے بعد جو ان کی کیا کوشچن تھا آپ کا؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہاں پر کتنی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے، اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایک خاتون کتنی دیر یہاں پہ جو ٹائم سسپینڈ کرتی ہے؟ جو اسٹے کا ٹائم ہے اکارڈنگ ٹو آور رول وہ 3 منتھس کا ہے. لیکن اگر کوئی خاتون کورٹ کے ذریعے سے آئی ہوئی ہے تو وہ کورٹ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنی دیر اس کا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اتنی دیر وہ یہاں پہ اسٹے کر سکتی ہے. وہ 6 منتھس، 8 منتھ، 1 ایئر، ایون کہ 1.5 ایئر، 2 ایئرس تک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ دارالامان سیالکوٹ ہو، لاہور ہو، گجرانوالہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہو، تو دارالامان کی سیکورٹی کے اوپر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. تو آپ سیالکوٹ کی دارالامان کی سیکورٹی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس کی سیکورٹی کیسی ہے. آنے والے جو اس کے چاہے پیرنٹس ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا دیگر ادارے ہیں یا کوئی سیاسی یا جو بھی یہاں پہ شخصیات آتی ہیں، ملاقات کا طریقہ اور یہاں پہ آمد و رفت جو ہے وہ کیسی ہے؟ سیکیورٹی چونکہ وہ پہلے ہی تشدد کا شکار ہو کے آتی ہیں اور ان کو لائف تھریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس لیے ہم سیکیورٹی پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں.
اگر کوئی کورٹ کیس ہے تو وہ تو پہلے کورٹ سے پرمیشن لیٹر لے کے آئیں گے. اس کے پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی اس سے میٹنگ کرنا چاہتا ہے اس کے خاندان کا, تو وہ کورٹ سے پرمیشن لیٹر لے کے آئیں گے, جج صاحب اس کو اپروو کرتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کی میٹنگ کرواتے ہیں. اور میٹنگ کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, SOPs فالو کیے جاتے ہیں. جو میٹنگ کرنے آ رہا ہوتا ہے اس کی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے, باڈی چیک اس کا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم آدھے گھنٹے کی میٹنگ کرواتے ہیں, اور وہ ان نیٹ کے تھرو ہوتی ہے. ان کے ریزیڈنٹ اندر بیٹھی ہوگی اور فیملی والے باہر بیٹھے ہوں گے, درمیان میں نیٹ لگی ہوتی ہے, تو اس کے دوران ہم ان کی میٹنگ کرواتے ہیں. اور میٹنگ کے دوران سے اگر کوئی اٹھ کے چلا گیا ہے تو وہ دوبارہ آ کے بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو خواتین اور بچے موجود ہیں وہ یہاں پر کیسا فیل کرتے ہیں, گھر اور گھر کے باہر والا ماحول, اور اس کو اپنی فیملی کی طرح کس طرح وہ یہاں پہ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, مجبوری یا خوشی؟ مجبوری, ڈیفینیٹلی مجبوری. کوئی بھی عورت اگر وہ اپنے گھر میں خوش ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ چاہے گی کہ وہ اپنے گھر کا سکون چھوڑ کے کسی ادارے میں رہے. ادارہ جتنا مرضی اچھا ہو لیکن وہ گھر نہیں ہو سکتا. یہاں پہ رولز ہوتے ہیں, آپ نے اکارڈنگ ٹو ٹائم ٹیبل اٹھنا ہے, کھانا پینا ہے, سونا ہے, پھر آپ نے کلاسز اٹینڈ کرنی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی نہیں ہے. جو بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے وہ آپ نے انڈور رہ کے کرنی ہے. اس کی وجہ سے ریزیڈنٹ میں سم ٹائم اگریسو بیہیویئر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, ان میں اسٹریس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں, انڈیویجول کاؤنسلنگ سیشن ہوتے ہیں, جسے ہم ان کے ان بیہیویئرس کو کافی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ریزیڈنٹ زیادہ عرصہ اندر رہتی ہے اس کے اندر بیہیویئر ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اگر وہ یہاں پہ چار دیواری کے اندر محدود ہو کے رہ گئی تو اس نے باہر کچھ نہیں دیکھا یا کچھ ایکٹیویٹی نہیں کی تو اس کے اندر یہ تبدیلی آ گئی, تو گھر کے اندر جب وہ ایسا ہوتا ہے تو گھر کے اندر جو پیرنٹس ہیں یا جو ہسبینڈ ہیں یا جو فیملی ہے ان کو اپنی خواتین کو کیسا ماحول مہیا کرنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے وہ ختم ہو جائیں؟ گھر میں رہنے والی خاتون کو گھر میں ہی قید نہیں کر دینا چاہیے. اس کو کچھ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کی بھی ڈیفینیٹلی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کبھی نہ کبھی ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو پراپر ٹائم دے. اگر وہ زیادہ نہیں افورڈ کر سکتا تو ایٹ لیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد وہ ایک دفعہ تو اپنی بیوی کو کہیں باہر ہوٹلنگ کے لیے نہیں لے کے جا سکتا لیکن کسی ریلیٹیوز کے پاس تو لے کے جا سکتا ہے نا. آپ کچھ لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر دیجیے گا. یہ ریالٹی ہے. اگر میں خود کو دیکھوں تو میں بھی اگر صرف گھر میں ہی رہوں گی اور میرا ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے گا, ادھر وہ گھر میں ہو یا گھر سے باہر ہو, تو بیہیویئر گھر میں بھی میرا چینج ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ تو آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا, تو یہ جو تشدد اور ظلم اور جبر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسے واقعات جو آئے دن بدن کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمارے معاشرے کو, ہمارے جو ادارے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹی یا مدارس, ان کو کیسا جو ہے وہ اپنا نصاب یا کوئی ماحول دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعات اگر ختم نہیں ہو سکتے تو کم سے کم جو ہے نا وہ ہو جائیں؟ ہمارے اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ سکھایا نہیں جاتا نا, زندگی گزارنا سکھایا نہیں جاتا. اور بہت ساری ہمارے پاس جو زیادہ تر خواتین آتی ہیں وہ الٹریٹ ہوتی ہیں, وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی. تو اس میں تو پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ دیں. گھر کے کاموں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنے بچوں کو, بچیوں کو صبر کرنا, اور خاص طور پہ لڑکوں کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں کہ ہم نے عورت کی عزت کیسے کرنی ہے. جب ایک مرد کو پتہ ہوگا کہ مجھے عورت کی عزت کرنی ہے تو ان واقعات میں کافی حد تک کمی ہو سکتی ہے. اور عورت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اندر تھوڑا سا برداشت اور تھوڑا سا صبر پیدا کرے اور چیزوں کو مینیج کرنا آئے. اس کو چیزوں کو مینیج کرنا ہمیں لڑکیوں کو سکھانا چاہیے, جو آج کے دور میں بہت زیادہ کمی ہے. ہماری خواتین کو گھر کو پراپر طریقے سے مینیج کرنا نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. آپ اپنے جو ہاسٹل میں, دارالامان میں خواتین موجود ہیں, اور جو باہر معاشرے کے اندر خواتین اپنے گھر میں کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں, ان کو خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے, ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیا خصوصی پیغام میسج دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ گیو اینڈ ٹیک کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا, ہم جتنا کسی کو دیں گے کوئی ہمیں اتنا ہی ریٹرن میں واپس کرے گا. اپنے اندر خواتین کو تو میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا صبر اور برداشت پیدا کریں. اگر ہسبینڈ کبھی باہر کام سے تھکا ہارا یا غصے میں یا کام کا سٹریس لے کے گھر آیا ہے, تو بجائے اس کے کہ گھر میں بھی اس کو ایک سٹریس والا ماحول دے, کوشش کریں کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کی کوشش کریں اور اس کو تھوڑا سا کول ڈاؤن اور کام کرنے کی کوشش کریں. اور مرد کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ عورت کی کام, اس کی انڈرسٹینڈنگ
کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ بھی گھر میں سارا دن کام کر کے تھکی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ اگر کام سے واپس آ کے خوش ہو کے دو بول دے گا تو اس کے لیے وہی کافی ہوتا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھی میڈم ارم شہزادی، واقعی نام کی شہزادی نہیں، انہوں نے شہزادوں والی باتیں کی ہیں اور شہزادوں والا ذہن جو ہے اس کو آپ تک ڈلیور کرنے کی کوشش کی ہے، اور شہزادوں والی زندگی جو ہے نا وہ گزارنے کے لیے انہوں نے آپ کو ایس او پیز جو ہے نا وہ بتائے ہیں، اور انہوں نے دونوں افراد کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرایا ہے، میاں اور بیوی، خامد اور زوجہ محترمہ۔ خامد کو بھی چاہیے کہ اپنی اہلیہ کو جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے بھی لے کے جائے، اس کی ضروریات کو بھی دیکھے، اس کے میک اپ سے لے کے کپڑوں سے لے کے اس کے ساتھ اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو بڑی پیارا انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ ان کا میں ذاتی نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھوں گا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو خندہ پیشانی سے آپ مسکرا کے ملتے ہیں تو وہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو سمائل پاس کر کے اس کو خوشی دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ پیار سا انداز اختیار کر کے اس کو خوش کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے دارالامان میں آنے والی خواتین کے حوالے سے بتایا کہ یہاں پر ان کی تعلیم اور تربیت، ان کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بالکل گھر کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ گھر جو اپنا گھر ہوتا ہے وہ اپنی جنت ہوتا ہے۔ اپنے گھر کو اپنی جنت بنائیے، اپنے گھر کے اندر عدم برداشت کو ختم کر کے برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا کیجیے، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ان کی باتوں کو برداشت کیجیے۔ ان گھروں کو آباد کرنے کی بجائے اپنے گھروں کو آباد کیجیے۔ اور یہاں پر جتنے بھی سوالات تھے سیکورٹی کے حوالے سے، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہاں پر دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ چڑی بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتے۔ یہاں پر اس کے گھر والے ریلیٹیوز جو ہیں وہ بھی بغیر پرمیشن کے، اور وہ بھی پرمیشن عدالت سے، یہاں پر کسی کی سفارش نہیں، یہاں پر کسی کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں۔ اس دارالامان کے اندر جس کو امان مل گئی ہے، پناہ مل گئی ہے، وہ عدالت کے تھرو جو ریاست کا ایک بڑا ستون ہے اس کے تھرو آ کے اس سے ملاقات کر سکتا ہے، وہ بھی محدود ملاقات کے لیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے سدا ملاقات کروں، سدا اس سے جو ہے نا وہ اپنی لائف سسپینڈ کروں، تو وہ پھر اس کو اپنے گھر لے جائے اور اچھے معاشرے کے اندر اس کی تشکیل کے اندر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں، تو ہمارے پروگرام کے اس لنک کے نیچے اپنے کمنٹ ضرور پاس کیجئے گا۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات۔ مجھے اپنے کیمرامین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔